बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन खबरें हैं जो आज के व्लॉग में हम उन पे डिस्कशन करेंगे। एक तो ये है कि जो वज़ीर आज़म है उनकी सरबराही में इत्तेहादी जमातों का 6 घंटे तवील इजलास हुआ है, उसमें क्या होता रहा है। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोटा में खिताब करते हैं और कुछ नसीहतें करते हैं, लेकिन इसके लिए जो आयत मुबारक का इस्तेमाल करते हैं, ये वही है जिसे इमरान खान अपने पॉलिटिकल स्लोगन या सियासी नारा के लिए इस्तेमाल करते रहे या अब भी कर रहे हैं। और फिर मोजे रूनुमा होने लग गए हैं। इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि जनाब जी अल्लाह ताला ने ये भी मौजज़ा दिखाया। ये मौजज़े की क्या बात है। और इमरान खान फिर यू टर्न ले गए हैं। ये कब यू टर्न लेते हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, एक केस में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, रिमार्क्स दिए, कि इसके ज़िम्मेदार तो खुद इमरान खान साहब हैं। इसकी तफसीलात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और मियाँ साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, इनकी एक ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो की तरदीद नहीं आई, बल्कि एक तरह से तस्दीक जो है, तस्दीकी ट्वीट कर दिया है अजहर सदीक साहब ने। अजहर सदीक और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब बहुत सारे मुकदमात में इकट्ठे वकील हैं पीटीआई के, और ये दोनों वकील थे परवेज मुशर्रफ के। जो परवेज मुशर्रफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं थी, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था उसने फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में जो बेंच था उसने वो अड़ा के परे मारा था खसूसी अदालत का फैसला जिसमें उन्हें सजाए मौत दी गई थी। तो उसमें भी ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और अजहर सदीक साहब दोनों वकील थे। अब ख्वाजा तारिक रहीम साहब के बारे में शुरू से ये सुनते आ रहे हैं, कहा जाता है कि इनके बड़े रवाबत हैं एजेंसियों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के, फौजियों के बड़े करीब ये रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि जब से नई रजीम आई है, हाफिज साहब जब से आए हैं, बल्कि आखिरी दौर था जो जनरल कमर जावेद बाजवा का, इस तरह के जो गेट नंबर 4 के लोग थे वो धत्कार दिए गए। यानी ये रांदे दरगाह हैं ये वाले, ख्वाजा साहब भी, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब भी और शेख रशीद भी। शेख रशीद के बारे में तो उन्होंने कह दिया ना बाजवा साहब ने कि इमरान खान और शेख रशीद दोनों दुनिया के इंतहाई झूठे लोग हैं। तो अब इन्होंने जो बात की है वो आपने देखी होगी, जो ऑडियो लीक हुई है, पंजाबी में गुफ्तगू हो रही है। और ख्वाजा साहब जो हैं साकिब निसार साहब से कह रहे हैं कि ਇਹਦਾ कोई चंगी तरह जवाब दीजिए, कोई ਇਹਨੂੰ बाहर ही ठोकिए किसी तरीके के नाल। और फिर वो आगे से वो कह रहे हैं जनाब वो मैंने भी जो किया था, मैंने जो सोचा था, मैंने थोड़ा सा किया भी है। वो जो उन्होंने एयरवाई पे कहा था, मरियम के खिलाफ बयान दिया था कि ज़ाती मकासद के लिए मेरे खिलाफ बात शादी। अब सोचने वाली ये बात ये है कि ये दोनों जो हैं पीटीआई के वकील साहब और चीफ जस्टिस साहब, इनमें इतनी गाड़ी क्यों छिन रही है। ये एक दूसरे के, यानी ख्वाजा साहब को इतना दर्द क्यों उठा है उनका, साकिब निसार साहब का जनाब उनको करें। और फिर वो कहते हैं जनाब वो किहदी गल करे वो खतून जिहड़ी बोलती बहुत आ। यानी इसका सीधा सीधा मतलब जो है इस गुफ्तगू का साफ पता चल रहा है, वो मरियम नवाज के बारे में बात कर रही है। और वो जो साकिब निसार साहब है वो कह रहे हैं कि मैं एक जवाब तो दिता। उन्होंने कहा हाँ जी तुसी एयरवाई ने कोई जवाब दिता, एयरवाई का नुमाइंदा मिला था तो उन्होंने भी चलाया था, हमने उस पर बात भी की थी। तो इसके जवाब में जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने भी ट्वीट किया कि जनाब ये ख्वाजा तारिक रहीम और जो साबिक चीफ जस्टिस है उन्होंने घटिया गुफ्तगू की है, इंतहाई काबिले मजम्मत है। और भाई ये वो तो सीधी सीधी ठोकने की बात कर रहे हैं। ठोकने तो कई तरीके, ये भी हो सकते हैं बाहर कोई मुल्क से बाहर कोई दावा शावा, वो हो नहीं सकता कहीं। अब कानून बदल गया हुआ बरतानिया का। और दूसरा ये है कि एक और भी तरीका होता है, किसी की जान को खतरा हो सकता है, ऐसी धमकी हो सकती है एक तरह से कि तेन बाहर ठोकांगा मैं, इसका मतलब ये होता है। और फिर वो कहते हैं जनाब वो नहीं, मैं मेरे में बड़ा हौसला है, बड़ी बर्दाश्त है। और मुझे याद आ गई वड्डे तारड़ साहब की गल। वड्डे तारड़ साहब जो उतार तारड़ के दादा जी रफीक तारड़ साहब के कुत्तियां दे भौंकियां कभी ढगे भी रुके ने। यानी बैल जब चल रहे होते हैं तो कुत्ते भौंकते भी रहे तो
چلتے رہتے، قافلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے۔ اور اس میں اچھا اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم صاحب بطور وضاحت خواجہ طارق رحیم نے مریم کا نام نہیں لیا، مریم صفدر کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ تو بات انہوں نے یہ یہاں کی ہے نا، لیکن جو ان کا کہنا ہے اظہر صدیق صاحب کا کہ میں بطور دوست اور بطور وکیل یہ اس کی تردید کر رہا ہوں، یہ میں بیان دے رہا ہوں، اور اس بیان میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ آواز ہے، جو گفتگو ہے، یہ دونوں ساکم نثار اور خواجہ طارق رحیم کی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے مریم کا نام نہیں لیا، اور مریم کا نام نہیں لیا تو پھر کس کا نام لیا؟ جب وہ کہہ رہے ہیں ساکم نثار کہ میں نے ہلکی سی اس کی کلاس لی ہے، اور وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اے آر وائی پہ آپ نے جو بیان دیا ہے، اے آر وائی والوں سے جو بات کی ہے، یہ بات۔ اور دوسرا، لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں بلکہ دائر کی ہیں عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ میرے خلاف 2 مقدمات ہو گئے ہیں، ایک گولڈا شریف میں تھانے میں اور ایک سی ٹی ڈی اسلام آباد میں، تو میری انٹرم بیل لے لیں۔ تو قانون یہ ہے، اور لاہور ہائی کورٹ متعدد مرتبہ حال ہی میں اس پر عمل درآمد کروا چکی ہے عمران خان صاحب سے کہ جناب جو بیل میٹر ہوتا ہے اس میں ملزم کا پیش ہونا ضروری ہوتا ہے۔ درخواست لگتی ہے جسٹس شہباز رضوی صاحب کے بینچ میں، ڈویژن بینچ میں، 2 رکنی بینچ میں، اور خان صاحب وہاں نہیں آتے، اور عدالت وہی بات کرتے جناب اگر ریلیف لینا ہے اس عدالت سے تو ان کو پیش ہونا ہوگا عمران خان صاحب کو۔ اچھا اب اگر میں اور آپ ہوتے تو عدالت نے پہلی پیشی پہ ہی اڑا کے پرے مانا، ان کا ملزم کہاں ہے، ملزم نہیں ہے، چلو جی ڈسمس۔ تو یہاں پھر تھوڑا سا لاڑ جو ہے یہ خان صاحب، وہ جو جان کو خطرہ ہے، وہی باتیں روٹین کی باتیں۔ تو پہلے خان صاحب کے وہ دستخط، جعلی دستخط والا معاملہ آ گیا تھا طارق سلیم شیخ جسٹس صاحب کی عدالت میں، تو پھر عمران خان نے وہاں پیش ہو کے بس وہ گول مول کر دیا تھا جج صاحب نے، خان صاحب نے کہا تھا یہ دستخط میرے نہیں ہیں، تو بھائی جس نے پھر فائل کی ہے اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی عدالت نے؟ اب اس میں ججوں نے پوچھا اسی حوالے سے کہ جو درخواست ہے اس میں جو دستخط ہیں کیا یہ خان صاحب کے ہیں؟ تو ان کے وکیل جو ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا ہاں جی انہی کے ہیں، لیکن ججوں نے کہا یہ تو سکین کیے گئے ہیں، یعنی اوریجنل دستخط نہیں ہے، مینولی نہیں کہ یہ تو سکین کیے کچھ دستخط ہیں، ان کو سکین کر کے یہاں فٹ کر دیا گیا ہے، یہ تو فراڈ ہے سیدھا سیدھا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہیں تو سکین لیکن ہیں خان صاحب کے۔ آپ کو پتا ہے کہ چیک جو ہے اگر میری چیک بک سے کوئی بندہ نکال لیتا ہے اور میرا سائن جو ہے سکین کر کے وہاں فٹ کر کے اسی طرح چیک جو ہے کیش کروا لیتا ہے کلرڈ سکین کر کے، تو پھر وہ جعلی چیک ہوتا ہے۔ تو یہ درخواست بھی جعلی ہے، لیکن ان کا ججوں نے کہا بہرحال ٹھیک ہے جناب، کل جو ہے نا 2:15 بجے خان صاحب آ جائیں، اگر نہیں آتے 2:15 بجے موجود نہیں ہوتے تو پھر وہ ریلیف شریف کی توقع نہ رکھیں۔ تو اس میں یہ جو اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، پہلے جو 9 ان کی مقدمات میں ضمانتیں ہوئی ہیں ایک ہی دن میں، بہت رولا پڑا اس پہ، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی جتنا مرضی سنگین جرم کر کے عدالت پہنچ جائے، جو قبل از گرفتاری انٹرم بیل ہوتی ہے یا فاسد ضمانت، وہ ایک پالیسی کے تحت ہی عدالتوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جناب اصل عدالت تک پہنچنا چاہتا ہے یا شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، اس کو 4-5 دن دے دیں کہ جناب 4-5 دن کے اندر اندر آپ متعلقہ عدالت تک پہنچ جائیں، اتنا غریب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اب ان کے جو 9 کیس ہیں ان میں جو اسلام آباد کے کیس ہیں ان میں 24 تاریخ تک ان کی انٹرم بیل ہے یا حفاظتی ضمانت ہے، اور لاہور کے جو کیس ہیں وہ 27 تاریخ تک، 27 مارچ تک انہوں نے پیش ہو کے، اور عدالتیں یار کس حد تک ان سے خوفزدہ ہو گئی ہوئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو ان کے خلاف کیس ہیں وہ جب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کی ضمانتیں لی ہیں اپریل کی کچھ تاریخ تک، تو انہوں نے کہا جناب ہم چاہتے ہیں کہ روزے سکون سے گزر جائیں، کیونکہ آپ نے تو لے کے آنا ہوتا ہے ہجوم جتھا، تو مسئلہ بننا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو جو لمبی تاریخ جو ہے وہ دے رہے ہیں، رمضان گزارنا چاہ رہے ہیں ہم۔ تو یہاں بھی جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، 2 مزید مقدمات جو ہیں وہ دائر کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس پہ جو جج صاحب ہیں شہباز رضوی صاحب، انہوں نے کہا جناب یہ تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، جب آپ ورکر لے کے جائیں گے
1000 ورکر آپ کے ساتھ ہوگا اور پھر وہاں جو ہوگا تو اس کا مقدمہ تو درج ہونا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ کہیں آپ نے یہ ورکروں سے کہا ہے کبھی کہ جناب آپ نہ آئیں؟ اگر آئے وہ جی آ جاتے ہیں لوگ محبت میں خان صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں آپ جناب یہ پھر کہیں انہیں کہ جو ورکر آئیں گے ان کے خلاف پارٹی جو ہے وہ انضباطی کارروائی کرے گی. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 5-10 ہزار بندے لے کے پہنچ جائیں عدالتوں میں اور وہاں وہ دھنگا مشتی تو ہونی ہے، وہ جو ہوتا ہے وہاں امن اما کی صورتحال بھی پیدا ہونی ہے. تو اب خان صاحب یہ جو ہے نا ورکر 1000-2000، یہ ورکر خان صاحب کے ورکر نہیں جو خان صاحب کے ساتھ تھے. خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہم گئے ہیں وہاں تو پھر جناب میرے تو ورکر ہی تھوڑے سے تھے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ آگے معجزہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جب انہوں نے شیلنگ شروع کی پولیس والوں نے تو اللہ نے ایک معجزہ دکھایا کہ ہوا کا رخ بدل دیا اور جو یہ شیلنگ کرتے تھے یہ انہی کی طرف پلٹتی تھی وہ آنسو گیس جو ہے. یہ خان صاحب فرما رہے ہیں. او بھائی خان صاحب جو آپ کے بندے چڑھے ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پہ، ایک صحافی بھی ساتھ تھا صدیق جان، ان کی موجودگی میں ایک آپ کا پتہ نہیں گارڈ ہے وہ یا گلگت بلتستان کا کوئی پولیس والا ہے، اس کے پاس گن بھی ہے جس سے شیل فائر کیا جاتا ہے اور وہ شیل فائر کرتا ہے. یہ فوٹیج جو ہے یہ موجود ہے، ریکارڈ پہ آ گئی ہے. اور صدیق جان صاحب میری اطلاع کے مطابق گرفتار بھی ہو گئے اس مقدمے میں شاید. تو اور پھر یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ معجزہ ہے. اگر معجزہ ہے تو خان صاحب آپ کو خوف کس بات کا؟ پھر آپ کی جو صفات ہیں ولیوں والی وہ تو کھل کر آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ معجزے دکھا رہا ہے. یہ پہلے سن لیں خان صاحب کیا معجزہ کیا کیسے کہہ رہے ہیں معجزہ ہے. یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس چلی ہوئی تیز آواز چلی ہوئی وہ اس طرف چلی گئی آواز جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی. یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے. خان صاحب غیب کا علم بھی شاید خان صاحب کا. جوڈیشل کمپلیکس جو ٹریپ تھا مجھے جناب انہوں نے اصل میں مجھے قتل کرنا تھا تو مجھے کسی نے اشارہ کیا، پھر ہم اگر نہ بھاگتے تو قتل ہو جاتا. ایک طرف آپ خان صاحب معجزوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ بھاگتے پھر رہے ہیں. اور جلسہ 22 کو کرنا تھا. محسن نقوی نے یہ کہا کہ جناب آپ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں پولیس والوں کو، پولیس والوں پہ تشدد کرتے ہیں، گالیاں جلاتے ہیں، تو میں نے پولیس والوں کو روکا ہوا تھا، میں نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا آئی جی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہ آگے سے جب گولیاں چلا رہے تھے جب ہماری جان کو خطرہ تھا تو حفظ مات قدم کے طور پہ میں بھی حکم دے سکتا تھا پولیس کو. سی سی پی او کے پاس بھی یہ اختیار ہے. اب محسن نقوی صاحب کہتے ہیں جناب میں نے کھلی چھٹی دے دی ہے، فری ہینڈ دے دیا پولیس کو کہ اگر وہ آپ پر ہاتھ اٹھائیں تو آپ ان کا ہاتھ توڑ دیں. اور وہ کہتے ہیں جو جلسہ کر رہے ہیں اس کی سکوٹی ہم نے کوئی نہیں دینی، یہ نہیں ہو سکتا گالیاں بھی کھائیں اور سکوٹی بھی دیں. تو اب خان صاحب اس سے بھی بھاگ بھوگ گئے جلسے سے. جناب میں تو 22 کو جلسے کا اعلان کیا تو انہوں نے سکوٹی ہٹا لی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اب 24 کو اسلام آباد میں 24 تک انہوں نے پیش ہونا ہے عدالتوں میں اور 27 تک لاہور کی عدالتوں میں پیش ہونے جو انٹرم ان کی عبوری ضمانتیں ہوئی ہیں، حفاظتی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی ہیں 9 ضمانتیں ان میں. اب وہاں پھر انہوں نے تماشا لگانا ہے. اور دوسرا جو میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے پاکستان کوئٹہ میں خطاب تھا وہ کر رہے تھے اور رول آف لا کی بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے انہوں نے کہا جناب کہ جو رول آف لا کے خلاف جا رہے ہیں ان کو آپ نے منع کرنا ہے. اور وہاں انہوں نے دوسری باتیں بھی کی کہ جناب وہ آن لائن یا ویڈیو لنک کے ذریعے بھی سماعت ہو سکتی ہے. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ عمران خان کے حوالے سے اپنی ہدایات جاری کر رہے ہیں متحدہ عدلیہ کو، لیکن وہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے اور سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو سماعت ہو رہی ہے کہ لاہور رجسٹری میں بکلا بیٹھے ہیں اور سماعت ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جن مقدمات میں ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے وہاں پیش ہونا ہے ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ، تو وہاں ویڈیو لنک شنک کا چکر نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو سمجھائیں، منع کریں جو رول آف لا کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور پھر کہا جناب انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور وہ کہنے کہ یہ سمجھ لیں کہ رول آف لا جو ہے وہ امر بالمعروف ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ سمجھ لیں کہ رول آف لا جو ہے یہ معروف عمل ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں. اب بظاہر تو کوئی بات نہیں،
یہ قرآن کا حکم ہے، آیت مبارکہ ہے جو انہوں نے جس کا حوالہ دے دیا، لیکن یہ جو اس کو سلوگن کے طور پہ جب یہ کہہ رہا تھا نا یہ عمران خان کہ یہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے، اس وقت یہ کہتا تھا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی تلقین کرنی ہے یا بھلائی کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ان کا سلوگن تھا۔ اب دیکھیں یہ روٹی کپڑا اور مکان ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر جج یہ کہنے لگ جائے کھڑا ہو کے کہ جناب روٹی کپڑا اور مکان، تمام عوام جو ہیں وہ روٹی کپڑے اور مکان کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہی بنتی نا۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر عمران خان اپنی تقریر کا آغاز اس سے کرتا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی تقریر کرنے آئے اسی سے اپنے خطاب کا آغاز کرے، چیف جسٹس پاکستان بھی اسی سے آغاز کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہی مطلب بنتا ہے نا ظاہر، مجھے تو یہی لگا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ عمران خان کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ جناب آپ کے جو بندے ہیں وہ رول آف لا کے خلاف جا رہے ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر آپ ہی کا نعرہ ہے، سلوگن ہے۔ تو اصل میں تو آیت ہے، لیکن انہوں نے اس کو سلوگن کے طور پہ استعمال کیا۔ تو لیکن دوسری بات جو میں روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کے ساتھ اگر کوئی جاجی تقریر کرتا ہے یا کوئی بھی شخصیت تقریر کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کی زبان بول رہا ہے، تو یہاں اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بندیال صاحب جو ہیں یہ عمران خان کی زبان بول رہے ہیں، سمجھا جس کو بھی رہے ہیں، سلوگن وہی ہے۔ اور دوسرا جو اتحادیوں کے 6 گھنٹے اجلاس ہوا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ تمام اجلاس جو ہے اے سے زی وہ سارا عمران خان کی کردار جو پچھلے دنوں کا 5-7 دنوں کا اسی کے ارد گرد گھومتا رہا ہے اجلاس۔ عمران خان کیا کیا خلاف ورزیاں کر رہی ہے، بریفنگز وہاں ہوئی ہیں کہ جناب یہ آئین کے یہ معاملات ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر جو اتحادی جماعتوں کی کچھ کی طرف سے یہ بھی باتیں آئیں جو ہم کر رہے ہیں کہ جناب یہ اب بھی لاڈلا ہے۔ تو وہاں یہ یقین دہانی کروائی گئی، کہا گیا کسی کی طرف سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا نہیں ہے۔ اور شاید کچھ ایسی خبریں بھی ہیں، یہ شاید گڑبڑ ہو رہی ہیں، خبریں خلط ملط ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ جو وہاں سے اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کوئی 15 اپریل تک کوئی تبادلے شبادلے بھی ہونے ہوتے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ سارے معاملات یہاں سے تھوڑی بہت عمران خان کے لیے لچک کی گنجائش ہے، وہ شاید ظاہر ہے وہ یونیورسٹی، ڈیفینس یونیورسٹی ہے، وہاں بھی ایک سیٹ ہوتی ہے، کوئٹہ سے کوئی بندہ آئے اور وہاں آ کے اس کو بٹھا دیا جائے، اس طرح بہت ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں، لیکن وہاں یہ بتایا گیا کہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ جو دوسری طرف ہے اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ جو پارٹ ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ایکٹیو کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ وہاں فیصلہ ہوا ہے کہ جو کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے، اور خان صاحب کا جو کہتے ہیں نا مکو ٹھپنا ہے، اس میں پارلیمنٹ اور تمام جماعتیں مل کر صرف ایک کے اوپر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ جناب جو محسن نقوی جیسے نگران وزیر اعلیٰ سارا کچھ انہی کے اوپر ڈال دیا جائے، خان صاحب سارے مقدمات ان پہ قتل کے مقدمات کروانا چاہتے ہیں، کبھی کچھ وہ کہتے ہیں کہ یک مٹھ ہو کے اکٹھے ہو کے جو ہے پتہ چلے کہ سب اکٹھے ہیں۔ اور پھر 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی وہ بلایا جا رہا ہے، مشترکہ اجلاس، اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور عدلیہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کا جو کردار ہے بینچ وغیرہ بنانے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آیا کوئٹہ میں، ان کی تقریر اگر آپ دیکھتے ہیں تو، لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں پیچھے کیا معاملات چل رہے ہیں، کچھ معاملات چل رہے ہوں گے نا، میں تو 2-3 دن پہلے دسیا دسی۔ اور پھر میں کہتا ہوں خان صاحب کی یو ٹرن کی بات کرتا ہوں، خان صاحب کوئی اصولوں کے آدمی نہیں ہے۔ یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ منجی میری ٹھکنے والی ہے، یا یہ بات کروں گا تو یہاں سے ریلیف مجھے مل سکتا ہے، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔
اب محسن نقوی نے جب کہہ دیا کہ جناب وہ میں نے فری ہینڈ دے دیا پولیس کو، تو خان صاحب کو عدالتوں سے بھی ریلیف چاہیے اور ان سے بھی ریلیف چاہیے، اور فوراً خان صاحب نے پینسرا بدلا ہے کہ جناب پی ڈی ایم ہمیں فوج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کو، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے۔ خان صاحب 2 دن پہلے آپ فرد بہاد کی بات کر رہے تھے، آرمی چیف کی بات کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں یہ فوج۔ اس وقت اب جب مظاہرے وغیرہ باہر ہوئے نا، اور وہاں سابق ڈکٹیٹر جو ہیں پاکستان کے، ایوب خان، یحییٰ، مشرف، ضیاء الحق، ان کی تصویریں اٹھا کے اس میں حافظ صاحب کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے لوگوں نے، تو وہاں پھر ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جاتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کے پوتے بھی ان کے ساتھ ہیں، ضیاء الحق کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں، مشرف کی باقیات، تمام جو باقیات ہیں فواد چوہدری سمیت، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 9 انہوں نے درخواستیں دی تھی بیل کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، یا جب سپریم کورٹ میں معاملہ لے گئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے ایسے بیان دیے تھے، میں مصالحت چاہتا ہوں، سارے مل کے بیٹھے ہیں، کسی سے بات کر سکتا ہوں۔ یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ عارضی ان کا بیان ہوتا ہے 1 آدھ دن کے لیے، جب ریلیف مل جاتا ہے آپ دیکھ لیں اٹھا کے ان کے سارے بیانات، جب ان کے ساتھ رائت ہو جاتی ہے پھر یہ دوبارہ پھر 1-2 دن بعد پرانی نہج پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا وتیرہ ہے، جس کی سمجھ آ گئی ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے۔ وہاں پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی سارا باتیں کرتے رہے لوگ، یہ ساری باتیں جو ان کی مصالحت والی یہ باتیں، یہ وہاں بھی زیر بحث ہے کہ جناب خان یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے، سب نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈیا آدمی ہے، مطلب نکالنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جناب مجھے موقع مل جائے مینار پاکستان پہ کوئی جلسہ کرنے کا تو اس سے پہلے تھوڑی سی نرم بات کر لوں، اور وہاں پھر بھی کھڑکا دیتا ہے سب کو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔